अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज वजीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर के मामले पर कौम से खिताब किया 21 रोज़ बाद, जब 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील की। वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी स्ट्रैटेजी भी बताई, अपनी पॉलिसी भी बताई। साथ साथ उनका ये कहना था कि और कोई मुल्क कश्मीरियों का साथ दे ना दे, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, उसका मुजाहरा भी करेगा और हफ्ते के हफ्ते एक एहतजाज या किसी किस्म का इवेंट या तकरीब होगी जिसमें हम इजहार यकजहती करेंगे कश्मीर के साथ। लेकिन दूसरी जानिब ये भी हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में G7 इजलास में, और ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया अपने मसाइल तो खुद हल कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बात कर सकते हैं, हाजिर हो सकते हैं। अपनी सालिसी की पेशकश एक तरह से दोबारा से उन्होंने दोबारा से ऑफर भी की थी। लेकिन क्या वजीर आज़म इमरान खान की स्ट्रैटेजी किस हद तक कामयाब हो सकती है? आपको एक क्लिप सुनाते हैं उनकी आज की तकरीर से, अपने फिर मेहमानों से बात कराएंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन भी हैं और वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पार्लिमानी उमूर भी हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी आज के खिताब से तकरीर में क्या कहा था, अपनी तैयारी के हवाले से क्या उनकी स्ट्रैटेजी है कश्मीर के हवाले से, सुनते हैं। आगे क्या करना है? मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा, दुनिया के मीडिया पे उठाऊंगा। जिन हेड्स ऑफ स्टेट से अभी तक मेरी बात हो चुकी है उन सबको मैंने आगाह किया। जो यूनाइटेड नेशंस की तकरीर है 27 तारीख को न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें पूरी दुनिया की कम्युनिटी को बताऊंगा, इसको पूरी तरह उठाऊंगा। उससे पहले जब न्यूयॉर्क में हूँ मैं सारे लीडर से मिलूंगा, हम सबको बताएंगे। नदीम अफजल चंद साहब, वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी पॉलिसी भी बताई, स्ट्रैटेजी भी बताई, ये बताया कि 27 सितंबर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है वहाँ क्या करेंगे, उससे कबल क्या करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी तो G7 समिट में मुलाकातें पहले कर रहे हैं। जो P5 या परमानेंट 5 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से 3 तो वहाँ G7 समिट में तो मौजूद हैं। और जो ट्रंप है उनका तो यही कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया दो तरफा बातचीत के जरिए इसको हल करें, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर तो फिर बात मैं सालिसी कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाह। देखें अमर, ये इशू जो है ना, ये कोई आज का इशू तो नहीं है। कश्मीर जितना अहम है उतना ही पुराना इशू है, और इसमें हर दौर में कभी भी कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज़ पाकिस्तान की कौम ने तो नहीं कभी किया। लेकिन ये पाकिस्तान के बस में भी नहीं है। उनकी जंग को, जो फ्रीडम मूवमेंट है उनकी, उसको कभी किसी दौर में मिलिटेंसी की तरफ भी ले जाया गया और इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगे। आज मोदी के चाहते हुए भी नंबर 1 पाकिस्तान पे इल्ज़ाम को नहीं लगा सकता। ये पाकिस्तान का नैरेटिव है या पॉलिसी है कि आज हमारे ऊपर दहशतगर्दी की सपोर्ट करने का या दहशतगर्दी करने का, उसकी सारी ख्वाहिश के और कोशिशों के बावजूद आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो दुनिया में तो ये एक बड़ी कामयाबी है जरूर, ये है, ये इस पे। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुलाकातें भी कर रहे हैं। देखिए, मुलाकातें जो इंडिया है उसकी एक अपनी फॉरेन पॉलिसी, आपने एक बहुत बड़ा दुनिया का एक डेमोक्रेसी एक मुल्क है, लेकिन उसको एक्सपोज मोदी की ज़ात को एक्सपोज जितनी दफ़ा अब हुआ है, इसमें कश्मीरियों का रोल तो नंबर 1 है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, पाकिस्तानी बल्कि मैं समझता हूँ पूरे मीडिया ने, हर सेगमेंट ने, किसी ने भी कमी नहीं छोड़ी। उसको तशबीह दी गई है, जो नाजिस्ट वो है, जो उसने बुचर ऑफ गुजरात जो है, वो यकीनन उस पे देख लें, आज वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। लेकिन आप एक्सपोज तो जरूर हो रहा होगा, लेकिन आपके मुसलमान ममालिक भी कौन एक्सपोज कर रहे हैं? इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं बैनुल सतह की वो कर रही हैं, लेकिन जो ममालिक है, जो रियासतें हैं, जो हेड्स ऑफ स्टेट है, वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनको अवार्ड भी दे रहे हैं, मुलाकातें भी दे रहे हैं। अब देखिए, एक है इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी, एक है पाकिस्तान की काउंटर फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी, ये आप डिस्कस कर रहे हैं। या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या अचीवमेंट्स हैं, एज ए नेशन क्या अचीवमेंट है, एज ए गवर्नमेंट हमारी क्या अचीवमेंट है। तो एज ए गवर्नमेंट आप मुझे एक काम बता दें जिस पे गवर्नमेंट एक कदम भी पीछे हटी हो या कहीं कंप्रोमाइज किया हो। गवर्नमेंट ने कोई कंप्रोमाइज किया हो? हुकूमत की कंप्रोमाइज की तो बात नहीं है, तो फिर जो हुकूमत की स्ट्रेटेजी की बात है, क्या ये मुअस्सर स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्या हम इंतजार कर रहे हैं 27 सितंबर तक का? आपकी और मेरी ख्वाहिश है
ہم دنیا میں یہ بتائیں کہ بھی انشاءاللہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے یا ہماری اپوزیشن پارٹیز بھی اس وقت جو تو جن کا کشمیر مین پالیسی ہوتی تھی کبھی سب پارٹیوں کی، آج اگر کوئی اس نیریٹو سے تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا تو وہ بھی لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 27 تاریخ کو جب عمران خان سپیچ کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ کہیں پہ آپ کو لچک نظر آئے یا کہیں پالیسی میں بات یہ ندیم صاحب بات لچک کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کامیابی کی یا ناکامی کی، آپ کا سوال یہ ہے، لیکن کامیاب ہونا یہ تو آپ دیکھیں نا، آپ اب ایک دن کا ایشو تو نہیں ہے نا، اب پاکستان کی اب آپ انڈیپینڈنٹ ملک آپ ہیں، دنیا سے آپ قرض بھی مانگتے ہیں، دنیا سے آپ نے کمپرومائز بھی کیے ہیں، دنیا کو آپ نے بہت سارے ملک ایشوز میں سالس بھی بنایا، آپ نے ہجرت ایگریمنٹ کیے تو آپ نے اپنے عرب ممالک کو شامل کیا درمیان میں، آپ نے کبھی کسی حصہ نہیں دیا۔ اب دنیا کے ساتھ جتنا آپ چلتے ہیں، جتنی انٹیگریٹی آپ کی ہے اتنی ہی دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کیا یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا؟ سنیے، اگر کئی مسلمان حکومتیں اس وقت مجبوری کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے اگر ابھی نہیں بھی ہیں، آج اگر نہیں بھی ہیں، آگے ہمارے ساتھ آ جائیں گی۔ اور میں یونائٹڈ نیشنز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1.25 ارب مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، صرف پاکستانی نہیں دیکھ رہا، صرف کشمیری نہیں دیکھ رہے۔ کیا یونائٹڈ نیشنز ان کی مدد کرے گی یا نہیں؟ اور کیا یہ بڑے بڑے ملک صرف اپنی مارکیٹس کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے؟ خرم دستگیر خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وقت آئے گا جب مسلمان ممالک بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کشمیر کے معاملے کے؟ ہم ترکی کی بات نہیں کر رہے، ایران کی بات نہیں کر رہے، ان کے علاوہ خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں۔ ترکی اور ایران تو عجم ہیں، وہ عرب نہیں ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہی ہوں، مسلمان ممالک کی بات ہو رہی تھی نا، لیکن عرب ممالک کی اگر خاص طور پہ ہم بات کریں، وہ دن آئے گا؟ مشکل ہے۔ دیکھیے، اس میں انہوں نے ایسے ایک سینسٹیو ٹائم پہ یو اے ای نے اپنا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ مودی صاحب کو دیا ہے، جس وقت کشمیریوں کے اوپر جو ظلم کی انتہا ہے اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی جو ہو رہی ہے، تو ان کے خیال میں وہ تو اپنے مفادات کا تعین کر چکے ہیں، اور اس میں پاکستان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہندوستان کے ساتھ ان کے ہم سے بہتر تعلقات ہیں۔ اور ہمیں اس پہ یہ غور کرنا ہے کہ یہ اگر امداد ہی تعلقات کی بنیاد ہے، جو سب سے ایک میں کہوں گا کہ مشکل اور گھمبیر سبق ہے ہمارے لیے فارن پالیسی میں، تو پھر جو ہے وہ امداد اگر آپ جس ملک سے لیتے ہیں پھر آپ اسے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ چلے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ایک جذباتی تعلق ہے، ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، علامہ اقبال کی وجہ سے ایک مسلم امہ کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں، لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہمیشہ سے رہی ہے۔ دیکھیے، ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا، سال ڈیڑھ پہلے روہنگیا میں جینوسائیڈ ہوا ہے برما میں، اور آج بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روہنگیا کا جو جینوسائیڈ ہے اس کا آپ نظروں کے سامنے ہے کہ کاکسس بازار میں 1 ملین جو ہے برمی مسلمان موجود ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی اگر کوئی گیا تو مغرب سے کوئی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تھیں یا ویلفیئر آرگنائزیشنز تھیں وہ وہاں کام کر رہی ہیں، اور ترکی نے اس کے بعد جیسے کہ یہی انسانی حقوق کے خلاف جو کام کرتی ہیں بین الاقوامی تنظیمیں، جیسے کشمیریوں کے ساتھ ہے، روہنگیا کے ساتھ بھی تھی، لیکن مسلمان میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی ترکی کے علاوہ کسی نے اس طرح کی فیور آفر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، جو انٹرنیشنل پریشر آنا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے ایک سبق ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس وقت تو غالباً 1971 کے بعد اپنی خراب ترین صورتحال میں ہے، ایبسولوٹ کلولیسنس ہے۔ میں نے وزیر اعظم کا خطاب دیکھا ہے، اس سے پہلے جو انہوں نے سوابی میں گفتگو فرمائی۔ دیکھیں، قوم تو چاہ رہی ہے کہ وزیر اعظم روڈ میپ دے نا، قوم ڈپلومیٹک روڈ میپ چاہ رہی ہے، قوم جو ہے لیگل روڈ میپ چاہ رہی ہے، قوم یہ چاہ رہی ہے ہمیں بتایا جائے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہم کیسے آؤٹ ریچ کریں گے، قوم یہ چاہ رہی ہے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ قانونی جو آئی سی جی کا ایک ہفتہ پہلے ذکر ہوا وہ گم ہو گیا، خدا جانے کدھر گیا وہ، کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ہم اپروچ کریں گے۔ قوم یہ چاہ رہی ہے کہ کائنیٹک روڈ میپ کیا ہے، اور کائنیٹک روڈ میپ کا مطلب جنگ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایل او سی کے اوپر جو وائلیشنز بڑھتی جا رہی ہیں، اور جن بموں سے ہندوستان ایل او سی کی وائلیٹ کرتا ہے ان کا کیلیبر بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہاں اس لیے روک رہی ہوں خرم صاحب کیونکہ کچھ کامیابیاں بھی گنوائی تھی وزیر اعظم نے، سنتے ہیں کیا کہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 2 چیزوں میں کامیاب ہو گئے۔
ایک ہم نے ایک دم اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کر دیا. ہم نے دنیا کے ہیڈ آف سٹیٹس تھے ان سے بات کی, اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل نے پہلی دفعہ 1965 کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے کشمیر کے اوپر سیکورٹی کاؤنسل نے اجلاس بلایا. انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے بار بار بتایا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو اٹھا لیا. تو اس کی وجہ سے کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا. جو نریندر مودی کی حکومت سمجھ رہی تھی نہیں ہوگا, جو ان کا خیال تھا کہ ایک آزاد کشمیر میں کچھ موومنٹ کر کے کچھ اٹیک کر کے اور کہیں کہ جی یہاں سے دہشت گرد آ رہے تھے اس لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, وہ بھی ہم نے فوری طور پہ ہم نے ساری ایمبیسیز کو بتایا, ہم نے ساری دنیا کو بتایا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری فوج پوری طرح تیار ہو گئی. ہم نے اپنی فوج کو کہا, ہمیں انفارمیشن مل چکی تھی کہ کچھ کرنے لگے ہیں, ہماری فوج بھی پوری طرح تیار ہو گئی. تو وہ بھی ان کے لیے اب بڑا مشکل ہوگا کہ اب کسی قسم کا آپریشن کریں آزاد کشمیر میں, حالانکہ ہم پوری طرح تیار ہیں. روبینہ خالد صاحبہ, یہ تو کامیابیاں ہیں, اس کو تو ماننا پڑے گا نا. میں تو ابھی تک سوچ رہی ہوں کہ کیا واقعی یہ سیریس خطاب تھا وزیر اعظم صاحب کا, کیونکہ مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. میں پہلی دفعہ یہ باتیں سن رہی ہوں, لیکن آپ سے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی اور کھڑا ہو نہ ہو کشمیر کے ساتھ, پاکستان ضرور کشمیر کے ساتھ کھڑا رہے گا. میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم اس کو اگر اپنی شہرک کہتے ہیں تو شہرک کو آپ کیسے چھوڑ کے اور اس کو پھر جتائیں کہ جی ہم کوئی ہو کے نہ ہو, ہم تو ہیں, لیکن ہم کہاں ہیں. مطلب آپ دیکھیں 5 تاریخ کا یہ واقعہ ہے, 5 اگست کا, آج 25 اگست ہے, 20-21 روز گزر چکے ہیں. اس میں ہم نے سوائے لفاظی کے اور تقریروں کے اور ٹویٹس کے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں کرنے کے کیا سیریسنس دکھائی ہے. لیکن سفارتکاری جو ہوتی ہے اس کا نتیجہ سفارتکاری دیکھیں, سفارت آپ اپنی سیریسنس کا ان کا دیکھ لیں کہ جس وقت جو جوائنٹ سیشن بھی بلوایا گیا, وہ جب بلاول صاحب کی ٹویٹ ہوئی اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ ایک جوائنٹ سیشن کال کرنا چاہیے. جوائنٹ سیشن جب سٹارٹ ہوا تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے نہ وزیر اعظم صاحب موجود تھے, نہ جو ہے فورن منسٹر صاحب موجود تھے, بلکہ اسی دن ہم نے پروگرام میں, آپ ہی کے پروگرام میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں اور جو ہے آ گئے تھے, انہوں نے خطاب کیا. ہم آگے سب کچھ بات نہیں, بالکل ہم آگے بڑھیں گے, ہم بالکل آگے. لیکن مجھے بتائیں کہ آج تک اس میں مودی صاحب جو ہے وہ پوری دنیا میں دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں. ہم لوگ یہاں ٹی وی پہ بیٹھ ہم نے سب سے بڑی بات یہ کی کہ ہر ہفتے جمعے والے دن جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ باہر آ جائیں ہاف این آور کے لیے اور وہ اپنا پروٹیسٹ. دیکھیں اس وقت پاکستان کا ہر ایک جو درد رکھتا ہے دل میں وہ آیا ہے, باہر آیا ہے, ان کے کہے بغیر آیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سب تنظیموں نے, سیاسی جماعتوں نے, ایون سٹوڈنٹس نے, ہر جہاں لوگوں کا بس چلتا تھا لوگوں نے اپنے آپ پہ آکے ندیم صاحب بھی تنقید کر رہے تھے. ندیم صاحب بھی تنقید کر رہے تھے. مجھے میری بات تو اب کمپلیٹ کر لینے تھے نا. اب یہ ساری باتیں آ کے 20 دن کے بعد لوگوں کو کہنا کہ جی ہم ان کے ساتھ کھڑے, یہ سب میں نہیں سمجھتی, کیونکہ اس وقت قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے. ہم کیا کرنا کرٹیسائز کرنا چاہیے کہ آپ کے ابھی تک ڈیلیگیشنز جو ہوتے ہیں, آپ کے انوائس جو ہوتے ہیں, تو آصف زرداری صاحب نے تجاویز دی تھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے, شہباز شریف صاحب نے تجاویز دی تھی, باقی رضا ربانی صاحب نے تجاویز دی تھی, اس میں ایک پہ کس پہ عمل ہوا ہے؟ کوئی چیز پہ آپ نے کوئی عمل نہیں کیا. اب آپ کو پتہ نہیں 20 دن کے بعد میں نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتی, کیونکہ اس وقت ہمیں اپنے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں بتائیں تو صحیح کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نہیں, اب آپ شاید تنقید نہیں کرنا چاہتی, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب تو تنقید کر رہے ہیں. سنیے ندیم صاحب, انہی اپوزیشن رہنماؤں کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے جو ایکسپوز ہو رہے ہیں, تنقید کا یہ وقت ہے. دیکھیں اس وقت بہنو روبینہ خود کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال ہے پیپلز پارٹی تو کشمیر مسئلے سے ہی پیدا ہوئی تھی نا, کشمیر سے بڑی کمٹمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی. اور اس وقت میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی سیاست کو, میرے 100 اختلافات ہوں آپس میں, آپ کو اس وقت ایک آواز بننا چاہیے سب جماعتوں کو, اور پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, اپنے لیول پہ ان کو آواز بلند کرنی چاہیے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب دل بلتستان ہے, وہاں مودی کا قاتل بھی کہلوایا. مجھے بات ایک منٹ کر لینے دیں. دیکھیں دوسری بات, کون سی اسٹریٹجی ہے جو نہیں کہتے جی کیا اس وقت ہم جنگ شروع کر دیں؟ ہم نے اخلاقی طور پہ پہلے ان کی سپورٹ کرنی ہے, ہم نے اخلاقی طور پہ دنیا کو بتانا ہے کہ ہم
کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان سارے پریشان ہیں، پاکستان پریشان ہے. تو یہ ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کس جگہ پہ ہوئی ہے؟ کوئی ایک جگہ بتا دیں، جو آپ بتا دیں کوئی آپ ایز اے اپوزیشن آپ کی کوئی تجویز ایسی ہوگی تو آپ اس پہ بھی عمل کر لیں گے. کیونکہ تنقید ہوتی ہے پاکستان میں نواز شریف پر تنقید ہوتی ہے کہ کشمیر کے معاملے کو اس طرح سے میں اس موقع پہ وہ بھی نہیں بات کر رہا. میں نے تو بات نہیں کی، میں نے بات یہ بھی نہیں کی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک آواز ہوئے، ورنہ ہم ساری باتیں کر سکتے ہیں. مودی کی شادی میں آنا کی بات کر سکتے ہیں، اور بہت ساری باتیں میں کہتا ہوں نہیں کرنی چاہیے. جو آپ کی دیگر اگر ہم اپوزیشن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہماری بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ حکومت کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس وقت ان الزامات سے نکلیں. ہمارا ٹارگٹ اور ہے، مقصد بڑا ہے. پاکستان کی عوام کو یہ غلط فہمی ہے، جس میں بھی شامل ہوں عوام میں، کہ بین الاقوامی سفارتکاری دوسری دنیا میں جا کر ہوتی ہے، ثوابی اور خانے وال میں بیٹھ کر نہیں ہوتی. وزیر خارجہ جو ہیں وہ خانے وال سے بیان داغ رہے ہیں، وزیر اعظم ثوابی میں جو ہے کھڑے ہو کر بیان داغ رہے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن میں بیان داغ رہے ہیں. کون سا ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے جو ہوا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں خرم صاحب، اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب چین بھی گئے تھے، اس کے بعد سلامتی کونسل کا ایک اجلاس بند کمرے کا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ایک اجلاس بلایا گیا 55 سال بعد ایسا عمل میں آیا. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس اجلاس کا جو ایجنڈا ہے جو یو این نے ایشو کیا وہ دکھائیں. اس کے اوپر کشمیر کا لفظ تک نہیں ہے. It only says consultations India and Pakistan and other matters. کشمیر کا نام تک نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم. اور اگر تو اس اجلاس سے کوئی اعلامیہ باہر آتا تو ہم مان لیتے. اگر اس اجلاس سے یہ بھی چیز باہر آ جاتی کہ جی اب اس تاریخ کو ستمبر میں اس کا جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کا اوپن اجلاس ہوگا جس میں مسئلہ کشمیر ڈسکس ہوگا، وہ بھی باہر نہیں آیا. ہمارے سامنے صرف 3 انوائز کی گفتگو ہے، جس میں 2 انوائے تو وہاں موجود ہی نہیں تھے پاکستان اور ہندوستان کے. چین کے انوائے موجود تھے، انہوں نے آ کے بات کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں کشمیر پر کیا بات ہوئی. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش تھی، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے وہ تاریخی جملہ فرمایا واپس آ کر کہ مجھے لگتا ہے میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. ہم عوام کو دکھائیے کہ آج صبح ٹرمپ نے بیارٹس میں کیا بولا ہے. مجھے مکمل کر دیں. انہوں نے کیا بولا ہے؟ انہوں نے یہ بولا وی اسپوک لاسٹ نائٹ اباؤٹ کشمیر. مودی سے گفتگو کی. پی ایم مودی really feels he has it under control. They speak with Pakistan and I'm sure they will be able to do something that will be very good. دے کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان اور انڈیا. ٹرمپ صاحب کہاں گئے؟ وہ جو ثالثی کی پیشکش تھی جس کے اوپر ورلڈ کپ تھا، وہ ورلڈ کپ پاش ہو کر زمین پر پڑا ہے. اور آگے سے سن لیں، مودی صاحب نے بھی اس وقت گفتگو کی. انہوں نے جب بھی پاکستان کے بارے میں کہا جی بائیلیٹرل، اور انہوں نے بڑا خوبصورت لفظ ہندی استعمال کیا. انہوں نے کہا ہم کسی اور ملک کو کشٹ نہیں کرنا دینا، ہم کسی ملک کو اور بودر نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اس معاملے میں. اور ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ بھائی 3 دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے نا. ایک لفظ مجھے دکھا دیں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے امریکن پریزیڈنٹ نے کشمیر کے بارے میں اتنا بولا ہو جتنا میرا چیلنج ہے. اپنے بھائی آپ دکھا دیں. میرا چیلنج ہے، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی انگلش بول لیتے ہیں، آپ مجھے دکھا دیں. ابھی میڈم پوری قوم کو دکھا دیں کہ ابھی ایک لفظ کلنٹن کے دور میں، اوباما کے دور میں. آپ سے بھی جواب لیں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف اور پریزیڈنٹ اوباما کا اکتوبر 2015 کی ملاقات کا اعلامیہ نکالیں. اس میں کشمیر کا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہوگا تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. دکھائیں. ہاں دکھا دیں. میں اپنے پروڈیوسر کو کہتی ہوں کہ ذرا اگر وہ اعلامیہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے. کلنٹن کے دور میں، دوسری بات کلنٹن کے دور میں جس وقت 2016 میں ستمبر میں پرائم منسٹر نواز شریف برہان وانی کا نام لے رہے تھے، ان کے باہر پی ٹی آئی پروٹیسٹ کری تھی، پولیٹیکل پروٹیسٹ. پی ٹی آئی دوسرے پروٹیسٹ کیے جب مودی آپ کے گھر شادی پہ آیا تھا، کشمیریوں کو قتل کر کے آپ کے گھر شادی پہ آ رہے ہیں بغیر ویزے پہ آ رہے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ کا تیر خالی ہے، آپ کے پاس چیز ہی کوئی نہیں دکھانے کو. میں پھر کہتا ہوں کشمیریوں کے قتل ڈپلومیٹک روڈ میپ کیا ہے، میڈیا روڈ میپ کیا ہے، ڈومیسٹک پولیٹیکل روڈ میپ کیا ہے، اکنامک روڈ میپ کیا ہے. ٹوٹل کلولسنس. آپ کا تو سارا روڈ میپ جاتی عمرہ شادی سے آگے کوئی مجھے دکھا دیں. وہ اسٹیل کے بزنس سے آگے کوئی مجھے روڈ میپ. روڈ میپ یہ ہے کہ پاکستان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر بنا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب کہتے ہیں کہ آپس میں بات کریں. جی خرم صاحب یہاں کو میں روکتی ہوں. جی ندیم صاحب. میرے بھائی کو درد ہوتا ہے، وہ کشمیریوں کا درد نہیں ہے، یہ درد پنجاب سے اقتدار کے چھننے کا درد ہے جو 40 سال بعد چھنا ہے. یہ کشمیر کا درد نہیں ہے جو اونچا اونچا بول رہے ہیں. حالانکہ خرم تو کبھی اونچا بولتے ہی نہیں تھا.
نہیں میرے خیال میں کئی پروگرام سے میں نے ان کو ایسی بات ہر معاملے پہ ایسی جذباتی میری صدا ہے کہ میری ذات کو بیچ میں مت لائیں, کشمیر کی بات کریں اور یہ بتائیں ان کی جھولی میں کیا ہے جو کہ خالی ہے. خرم صاحب میں آگے سوال جو بڑھانا چاہتی ہوں, یہ سوال یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی نریندر مودی سے, اس نے جائز ایک نقطہ اٹھایا. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپس میں شاید بات کر رہے ہوں گے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آپس میں حل کریں. تو دیکھیں نہ بھی کہے امریکی صدر تو ہم نے حل نہیں کرنا, ہم تو کہتے ہیں کہ حل ہونا چاہیے, بالکل حل ہونا چاہیے. اس میں کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہم نے حل کرنا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب دیکھیں خرم, میں اس وقت جو کشمیر کا ایشو ہے نا, ہم آپس میں الزامات تراشی کرتے رہے تو ایک لمبی داستان میں پیش کر دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ ہم نہ کریں, ہم ایک میچور پالیٹیشین کا رول ادا کریں. دیکھیں آپ کا حق بنتا ہے, دیکھیں آپ کا حق بنتا ہے, دیکھیں وہ بالکل آپ کا حق ہے, لیکن آپ مجھے بتا دیں نا کہ کہیں کمزوری دکھائی ہو سیشن کے دوران, کوئی ایک لفظ دکھا دے جو کشمیر سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہو, کوئی ایسی دنیا کے ساتھ جو رابطے ہوئے ہیں وہاں کشمیر میں کوئی کشمیری کے پوائنٹ سے آپ کہیں کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے اس پہ نرمی دکھائی ہے, پیچھے ہٹے, آخری حد تک جانے کے لیے ہم تیار ہیں, یہ بات بھی کی ہے. اب دنیا کے ساتھ اور آپ نے کیا کرنا ہے, اور آپ اس وقت چاہتے ہیں اور کیا کی, آپ مجھے حل بتا دیں. بس ایک ندیم صاحب چھوٹا سا حل ہے, کہتے ہیں ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز. فی الحال تو الفاظ ہی نا ہمارے پاس, الفاظ پہ بیٹھ کے ہم دوسرا ایکشن تو جنگ ہے. آپ کہتے ہیں جنگ, الفاظ ہم کس کو کہہ رہے ہیں, ہم الفاظ اپنے آپ سے, میں آپ سے کہہ رہی ہوں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں, مطلب اس میں تو کوئی تیسرا, پاکستان کے لوگوں سے ہی بات کی جا رہی ہے, ادھر ہی بات چیت ہم آپس میں کر رہے ہیں, کبھی کیا کہہ رہے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں. انٹرنیشنل جس طرح یہ میرے بھائی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لی, کیا کیا بتائیں نا, مطلب جس طرح خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ روڈ میپ بتا دیں, وہ کیا ہے, وہ تو آپ کو بتا دیا اس کی حقیقت بھی, جو جس کا ہم بہت واویلا کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی پہلی دفعہ وہ ہو گئی, وہ بھی اگر چائنا کا لداخ کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ بھی نہیں ہونا تھا. لیٹس بی ویری آنیسٹ, بروٹلی آنیسٹ ود ایچ ادر. ہم نے خود کیا کیا ہے, ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ, پاکستان نے ایز اے اینٹیٹی وہ کیا کیا ہے انٹرنیشنل فورم پہ. ہم تو اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلے, ہم ادھر ہی بیٹھ کے جو ہے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, ان چیزوں پہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ جو ہے اظہار ہمدردی کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا تو خود انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے بتایا. مطلب ہم دیکھیں کوئی ایک حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی بھی. ٹھیک ہے, یہاں میں روکتی ہوں, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کچھ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے آج غلام اسحاق یونیورسٹی جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں انہوں نے خطاب کیا تھا, کچھ یو ٹرن کی دوبارہ بات کی تھی, اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. آج وزیر اعظم عمران خان نے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے بھی خطاب کیا, اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا. انہوں نے کیا کہا تھا سنتے ہیں, اور کچھ ہم نے ایک موازنہ بھی کیا, انہوں نے کیا بات کی تھی سنیے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان آپ نے بڑے یو ٹرن کیے ہیں. میں نے کہا کمال یو ٹرن ہے, پرائم منسٹر بن گیا یو ٹرن کرتے کرتے, اور میرے مخالف ہیں جو جیلوں میں ہیں, شور مچائے ہوئے جب سے میں پاور میں آیا ہوں, صرف وہ ایک چیز چاہتے ہیں NRO. لیکن جس دن میں نے ان کو NRO دیا, میں اپنی ویژن کے اوپر کمپرومائز کر جاؤں گا. سو اپنی ویژن کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں, اپنی ویژن کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. نازیز جو ہے وہ فیشسٹ ہیں, اور مودی وہ نازیز کا کاپی کر رہا ہے, نقل کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نازیز تو تھے, فیشسٹ تو تھے, ہمارے ہاں ایک نیازی ہے جو کہ ان سے بھی زیادہ فیشسٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی فیشزم کا مقابلہ کرنا جانتی ہے, ہر بات پہ یو ٹرن لے لیا ہے. زرداری صاحب کو, میاں صاحب کو تو بند کر دیا, تو اگر اب سب کرپٹ بند ہے تو پاکستان میں کرپشن ختم کیوں نہیں ہوئی؟ ندیم صاحب, ہماری سیاست نفرتیں اتنی آگے کیوں بڑھ گئی ہیں کہ وزیر اعظم کچھ بات کرتے ہیں, اس طرح کا جواب ملتا ہے, اور کوئی ایسا نہیں لگتا کہ بیچ کا راستہ کہیں نکل رہا ہے؟ دیکھیں جی, بیچ کا راستہ نکلنا چاہیے, اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن جب آئیڈیالوجی کے اوپر ہم بات کرنا چھوڑ دیں, دانشور لکھنا چھوڑ دیں, لوگ سوچنا چھوڑ دیں, اسٹوڈنٹس کو بتانا ہم چھوڑ دیں, تو پھر اس وقت یہی رہ جاتا ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب بجائے اپنے پرانے حسابات دینے کے, ہمیں وہ بھی دینے چاہیے, ہمیں ساتھ ریفارمز بھی کرنے چاہیے.
अकाउंटेबिलिटी के बगैर डेमोक्रेसी किस दुनिया में चली वो है? तो ठीक है, लेकिन अच्छा, बार बार अब मेरी वजीर बात आजम अब स्टूडेंट से ही खिताब कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनका ये कहना कि मैं बात मुकम्मल कर लूं। अकाउंटेबिलिटी के बगैर पूरी दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हुई। कोई निज़ाम भी, अगर बादशाहत होती है, बादशाहत में जो प्रिविलेज क्लास होते हैं, एलीट क्लास होती है, उसको माफिया होती हैं, आम लोगों से आप जेलें भर दें, छोटे छोटे मुकदमात में जेलें भर दें, बड़ों को छोड़ दें। लेकिन जब बड़ों का एहतसाब होगा, और ये एक बात मैं इत्तेफाक करता हूं कि अदल होना चाहिए, अदल के अलावा बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी अदल होना चाहिए, बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ये भी बात ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और अदल होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, इस पे कोई आर्गूमेंट्स नहीं है, मैं इसके ऊपर कम से कम बहस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक अपनी सोच है, गलत हो सकती है, बहस नहीं कर सकते रुबीना साहिबा, लेकिन मैं समझता हूं कि आप वे फॉरवर्ड रिफॉर्म्स की बात, अब अकाउंटेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं, अगर हम नाजिस्ट हो, ये हुकूमत हट धर्म हो, तो क्यों नैब में रिफॉर्म्स की तरफ हम जाएं? क्यों हम इनको कारोबारी लोगों के लिए कर रहे हैं? देखिए, कारोबारी लोगों के जब होंगे, जब इस मुल्क की इकोनॉमी का पहिया चलेगा, जब ब्यूरोक्रेट काम करेगा, जब सिस्टम काम करेगा, इन प्लेस होगा, अपोजिशन के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। हुकूमत ने एक अपना विजन दिया, एक अपनी सोच दी है, आप अपोजिशन लाए इसके ऊपर। यही बात पिछले साल से शाहिद खान अब्बासी साहब करते रहे, जरदारी साहब करते रहे, अपोजिशन करती रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत को अभी एहसास हुआ है कि चलो जी मान ली बात, हमने अपोजिशन की बात मान ली, अच्छा अगर ये बात हमने इनकी मान ली तो फिर हम हट धर्म तो ना हुए, फिर हम नाजिस्ट तो ना हुए, सुन रहे हैं फिर अपोजिशन की अगर आपका आर्गूमेंट्स में मान लूं तो फिर इनके इस आर्गूमेंट्स में तो वजन नहीं है कि ये हुकूमत नहीं मानती बात। इसमें दो राय नहीं है कि नदीम चंद साहब इज वेरी गुड विद वर्ड्स, तो लफाजी तो हम सब की, क्योंकि पीपल्स पार्टी से पुराना ताल्लुक है, तो लफ्जों का नेचुरली वो कहते हैं ना, खबीर जहाँ से उठता है वहां से बड़ी वहीं से जरखेज हो जाती है मट्टी। तो बात ये है कि बदतमीज भी है पीपल पार्टी में, आपको पता है, वो नहीं बहुत कम है, वो सब चले गए हैं, बड़े हैं, आपको पता है। अच्छा, अब ये है कि असल जो इन्होंने बात की, एंड आई वेलकम इट, कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो से किसी को भी कोई मसला नहीं है कि ये ज़रूर करें आप, लेकिन उसके तरीके घर से जो है वो सबको जो है वो है कि ये इसको ठीक होना चाहिए, और अगर ये बेहतरी की तरफ जा सकता है तो उसको ज़रूर लेके जाना चाहिए। लेकिन असल बात ये है, जो आपने मुझे क्लिप दिखाया, देखें फ़र्क था, दोनों ओकेजन से फ़र्क था। बिलावल साहब वॉज डूइंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी जलसे से खिताब कर रहे थे, मुझे उसमें नहीं मालूम पड़ा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप वहाँ इस तरह की, लेकिन जब आप एक फोरम पे जाते हैं, हमारा जो है गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट एक वन ऑफ द हाईएस्ट एजुकेशनल फोरम्स ऑफ द कंट्री है, बहुत मुश्किल से वहाँ दाखिला मिलता है, बड़ा हाई मेरिट है उसका। तो वहाँ जाके फिर आपके लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो उस हिसाब से होना चाहिए कि आप यू आर टॉकिंग टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। उधर भी जाके वही कि करप्शन है, और लेकिन पैगाम तो यही है ना कि आप अपने विजन पर डटे रहें। विजन देने के और भी बड़े तरीके करना पड़ता है, लेकिन विजन सिर्फ करप्शन तक तो महदूद नहीं है ना। अगर यही इनका विजन है कि बस करप्शन 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 ये विजन है, तो फिर इस तरह ये तो चलो करप्शन खत्म होती है, उसके बाद का कौन सा विजन है? ठीक है खुर्रम साहब। एब्सोल्यूट क्लूलेसनेस। देखिए, इनको जो हमें भाषण दे रहे हैं उनको पहले तो ये जवाब देना ना कि इनके पहले साल में 10,335 अरब रुपए आप शुरू करें 31 ट्रिलियन से शुरू करें ना। जी वो यही तो जहां से आपने छोड़ा था उससे आगे आप हमारे खाते में डाल। आपकी 31 की फिगर गलत है, मैं दुरुस्त करूं। चलो हमारी फिगर मैं लफ्ज दुरुस्त करता हूं। कर दे जब हम मुशर्रफ दौर से शुरू होना। नहीं मैं तो अपने जिम्मेदार हूं। 29,879 नहीं आपको मिला कर्जे थे, नहीं जो हम छोड़ के गए। नहीं पीपल पार्टी के दौर में आपको कितना मिला था? प्लीज आप उससे बहस ना करें, मैं नंबर दे रहा हूं, आप कहीं गलत है, आप कहीं गलत है। मैं कहता हूं आप सही हैं। आप पीपल्स पार्टी के दौर में जितना छोड़ी 29,879 अरब रुपए के कर्जे थे। आपको मिला कितना? 30 जून 2019 को मैडम चेक करवाएं, फिर मेरा चैलेंज है। 40,215 अरब रुपए के कर्जे थे। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे इस हुकूमत ने लिए, और पहले 60 साल में इमरान खान साहब बताया 6,000 अरब के कर्जे थे, एक साल में उससे 45% ज्यादा कर्जे 60 सालों के कर्जे। तो इसकी क्या जवाब है? अगर आज इन्फ्लेशन 10.3% पर है, इसका क्या जवाब है? पाकिस्तान में कसाद बाजारी है मुकम्मल तौर पे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने बजट में कहा -2% है, अब इनको रिवाइज करना पड़ा। 3.6% सुकड़ी,
اب ان کو جو ان کا گروتھ نمبر تھا کہ 3.3% گروتھ تھی، اب وہ بھی 3 سے نیچے گرے گا جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرے گی. ان کے پاس دکھانے کو کوئی چیز نہیں ہے. اور جس وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے ہندوستان کو جرت ہوئی کہ 6 مہینے میں 2 دفعہ وہ پاکستان پر کبھی ترین حملے کرے، وہ کس منہ سے کھڑے ہوئے کہے گا کہ میں اپنے ویژن پر کھڑا ہوں؟ وہ کون سا ورلڈ کپ ہے؟ یہ ورلڈ کپ تھا کہ ہندوستان کشمیر کو ہضم کر جائے. ہم کبھی سمجھ پائے کون سا ورلڈ کپ تھا؟ اور ایک بات پلیز دیکھیں، 3 ان کے پاس ڈپلومیٹک راستے تھے. یو این سیکیورٹی کاؤنسل، وہاں انفارمل کنسلٹیشن ہوئی، بند ہو گئی. جو ہو سکتا تھا جو اما OIC تھا وہ بند ہو گیا، کوئی نہیں. ٹرمپ تھا، آج بند ہو گیا. تینوں دروازے ان کے بلاک ہو گئے. کون سی فورن پالیسی ہے؟ میں بتاتا ہوں. ایبسولوٹ کلولیسنس. ندیم صاحب کے پاس سارے جواب ہے، لیکن ایک بات جائز ہے کہ 10,000 ارب 10,335.4 میں اضافہ ہوا ہے، جو 10 سال میں 23,000. میں صرف 1.5 منٹ لوں گا آپ سے زیادہ. ٹھیک ہے. پہلا ورلڈ کپ یہ ہے کہ ان کا احتساب کبھی نہیں ہوا تھا. 1979 سے جب سے یہ سیاست میں وزیر خزانہ بنے تھے نا ضیاء الحق دور میں، جو اتفاق فاؤنڈری میں دیکھو خورم، میں اگر میں آپ کو نام بولنے دوں تو آپ بول سکتے ہیں. نہیں، میں بھی نہیں بول سکتا. پھر نہیں بول سکتے. لیکن آپ آج کی بات کریں، 10,335 ارب روپے پچھلے سال میں لیے، اس کو 1985 سے اتنا تڑپ رہے ہیں آپ لوگ، تڑپ رہے ہیں آپ، اپوزیشن میں بھی سیاست کرنا سیکھیں. ہم تڑپ رہے ہیں 10,3% مہنگائی کے اوپر، اس پر تڑپ رہے ہیں. کون تڑپ رہے ہیں؟ اپوزیشن میں یہ سیاست کر ہی نہیں سکتے. ان کو وہ پولیس یاد آ رہی ہے، ہمیں بھاشن دے رہے ہیں. ان کو وہ لاہور کے مار روڈ، وہ 90 شہر کا دفتر، وہ ایک کلاب جو ہے نا، یہ تڑپ رہے ہیں. خدا کے قسم میں حیران ہوں یار. یو آر پولیٹیشین یار، یو آر ورکر. بات تو سن لو، جواب لے لو. میری بات سے نہ اتفاق کرنا یہ کوئی طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، جواب اب دیکھیں جواب جب 30 سال پرانا ہوگا بات سنیں گے نہیں سنیں. اچھا جی، آپ کو خان صاحب کو کہیں ایک چھوٹا سا 90 شارہ کا دفتر ان کو اعزازی طور پر میں لے دیتا ہوں نون لیگ والوں کو. یہ بیچارے بیٹھ کے وہ گاڑیاں ہوٹر چلاتے رہے، یہ ہوٹر والی باتیں سنتے رہے. کیونکہ یہ جوان ہوئے نا، یہ جوان خرم جب جوان ہوا، یہ سیاست میں اقتدار میں جوان ہوا. سیاست میں امریکہ سے ذاتیات پر مت آئیں. 10,335 کا جواب جب آپ 10,335 کا جواب دیں. ذاتیات پر مت آئیں. پارٹی جب آپ کو 10,335 کا جواب. اچھا ٹھیک ہے، جواب اس وقت دے رہے ہیں ندیم صاحب. میں کہوں گی پیپلز پارٹی جب آپ کو چھوڑ کے گئی، 10,335 پیپلز پارٹی جب آپ کو چھوڑ کے گئی تو آپ کے پاس کتنا چھوڑ کے گئی تھی؟ ان سے یہ پوچھیں. ہم قسطیں سود آپ کا دے رہے ہیں. اس ادارے ملک کے نیلام آپ نے کیے، کسی ہم نے مشرف کی اور پیپلز پارٹی کے سود نہیں دیے. آپ نے کتنے سود دیے؟ اتنے سود تو نہیں دیے جتنے اب آپ کے دینے پڑ رہے ہیں ہمیں. جتنے سود ہمیں دینے پڑ رہے ہیں آپ فگر نکال دو. ٹھیک ہے نکال دو. ایک منٹ مجھے بات کرنے دو فگر. اچھا اس کے بعد یار بات 33 ارب 59 کروڑ 64 لاکھ ڈالر کے قرضے واپس کیے 5 سالوں میں. میرا ایک طریقہ کار ہے پروگرام کرنے کا. نہ میں امریکہ سے پڑھ کے ہوں کہ میں ان جتنا پڑھا ہوا نہیں، میں تو انپڑھ آدمی ہوں، چھوٹا ہوں، لیکن میں نے تہذیب بڑی سیکھی ہے. میں ان کی باری میں نہیں بولتا. ٹھیک ہے. اب یہ اگر پروگرام کرنا چاہتے ہیں عزت کے ساتھ تو میں چپ کر کے بیٹھتا ہوں، یہ بول لیں. اگر یہ اپنا سٹائل گوجرا والا رکھنا چاہتے ہیں تو میں کمزور آدمی ہوں، یہ طاقتور صحیح. گوجرا والا میں ڈرتا ہوں. نہیں فخر ہے، عوام کو فخر ہے. عوام کو جتنا لوٹا ہوا ہے آپ نے وہ بھی فخر کرے نا. ندیم صاحب آپ کا پروگرام میرے اوپر ذاتی حملے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں نے ان کی ذات پر ایک بات نہیں کی. میں نے آپ کی ذات پر ایک بات نہیں کی. آپ کی پارٹیوں میں ایک لفظ نہیں بولا. میں نہیں بولوں گا. یہ معاملہ آگے بڑھ نہیں رہا، یہ معاملہ آگے بڑھ نہیں رہا. اب میں آپ چیک کر لیں، کبھی میرے باپ نے کبھی کس کو زمین الاٹ کروائی ہو، کبھی میں نے کروائی ہو، کبھی میں نے لوٹا ہو. میرا دادا بھی سیاست میں تھا. آپ بولے میں حساب میں نکال کے دے دیتا ہوں. یہ ہم مقابلہ نہیں کہ زیادہ سیاست کیا بات کرتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں. آپ نے کیونکہ بات کی تھی جمہوریت اور اکاؤنٹیبلٹی کی. ندیم صاحب میں کیونکہ آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں. اگر بولنے نہیں، میڈم روبینہ بھی تو بیٹھی ہوئی ہے نا. بالکل میں بالکل آپ کو میڈم روبینہ بیٹھی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ خرم صاحب پلیز جواب. میں کیونکہ آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میرے پاس ایک اور بہت ضروری اہم موضوع ہے. میں تو حیران ہوں، میں چپ کر جاتا ہوں. یہ بول لیں، میں چپ کر جاتا ہوں. ان کے پاس آگے ہم بڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے جواب لوں گی اس پر بھی. یہاں ہم بات کرتے ہیں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب کی. انہوں نے انٹرویو دیا تھا ایک نجی چینل کو. کیا کہا تھا؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے جس پہ ڈسکشن ضروری ہے. اور انہوں نے بات کی تھی کہ ان کو 2008 کے انتخابات کے حوالے سے کیا کردار تھا ان کا. سنیے. ندیم صاحب، یہ بہت بڑا اعتراف ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب
फरोत उल्लाह बाबर ने एतराफ़ किया था असेंबली में, उसके बाद पिटिशन नसीर उल्लाह बाबर ने एतराफ़ किया था, पिटिशन पर दायर हुई थी, इसी की बुनियाद पर असगर खान केस बना था। तो आप क्या समझते हैं, ये बहुत बड़ा एतराफ़ नहीं है? इस मुल्क की बदकिस्मती है, देखिए इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क में ये इंटरव्यू उनका है, वो अपना जवाब खुद देंगे, मैं उनका जवाब कैसे दे सकता हूँ? आज उनकी क्लैरिफिकेशन अखबार में छपी हुई है कुछ, तो ये आप उनसे जवाब। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती है, इस मुल्क में कभी भी आइडियल इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन आप कह लेना कि 100% फेयर हुए हैं, तो नहीं हुए, ये हकीकत है। और 2018 भी इसमें शामिल है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ आइडियल नहीं हुए, मैं आइडियल का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। और अल्लाह करे, हमारी ख्वाहिश है एज ए पोलिटिकल वर्कर, मेरी तो ख्वाहिश है कभी इस मुल्क में फेयर इलेक्शन हो, 100% फेयर हो, ताकि लोगों की जेन्युइन जो ख्वाहिश है, जो जेन्युइन उनका वोट देने का हक है, लोगों को अपनी हुकूमतें बनाने का जेन्युइन राइट मिलना चाहिए। ये मेरी तो एज ए पोलिटिकल वर्कर एक ख्वाहिश है, और शायद आपकी भी एक इंटेलेक्चुअल ख्वाहिश होगी। तो क्योंकि इसके अलावा है नहीं ये आइडियल, इसके लिए भी अपोजिशन को या हुकूमत को अब रिफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा। हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, टाइम ज़ाया हो रहा है, यकीनन हो रहा है। 4 साल है, हम देखें 4 साल गुजरते हुए टाइम ही नहीं लगता, पिछले 10 साल गुजर नहीं गए। हर हुकूमत जो आती है, अब पीपल पार्टी आई, COD जब 18वीं तरमीम की अमेंडमेंट्स हो रही थी, लेकिन ना तारीख में कुछ ज्ञान गलतियाँ, जजेस की अपॉइंटमेंट हो, नैब रिफॉर्म्स हो या इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, आप देख लें 18वीं तरमीम में भी आइडियल हम नहीं कर सके। और कौन पीछे हटी, इंटेलेक्चुअली आप रिकॉर्ड उठाकर देख ले, तीनों पॉइंट पे नून लीग पीछे हटी थी, तीनों पॉइंट पे नून लीग उस वक्त उसकी नीयत ठीक नहीं थी, इफ्तिखार चौधरी के कहने पे या उनकी अपनी को ख्वाहिश थी। ये हिस्ट्री है, उठाकर देख लें, बेशक चेक कर लें कि कौन जजेस की अपॉइंटमेंट पे पीछे हटा, कौन नैब रिफॉर्म पे पीछे हटा, किसने इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म में डिले किया। अब जाके मेंबर जो लगाए गए उसके बाद लगाए गए, और 2013 का हर 1985 अच्छा 1985 से लेकर आज तक बेहतर होंगे। 1985 से लेकर आज तक मेजॉरिटी मुस्लिम लीग किसी भी सूरत में, काफ की सूरत में हो या नून की सूरत में हो या किसी और की सूरत में हो, मुस्लिम लीग बेनिफिशरी रही है, एक मुस्लिम लीग की माइंडसेट बेनिफिशरी रहा है। अब रिफॉर्म्स, मेरी तो ख्वाहिश है कि पोलिटिकल वर्कर हो, सवाल पे वहीं का वहीं। मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है। अब ऑनेस्ट तो है तकरीबन, मेरे पास जवाब नहीं है जवाब नहीं है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मुझे रिफॉर्म्स होती हुई, क्योंकि अपोजिशन का तनाव और हुकूमत का तनाव जिस लेवल पे है ना, असेंबली फंक्शनल नहीं है, और इस तनाव में रिफॉर्म्स नहीं हो सकती, सच्ची बात है। एतराफ कर दिया रुबीना साहिबा, क्या कयानी का हाथ था 2008 में पीपल्स पार्टी को जितवाने में? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं ये रिफॉर्म्स छोड़े, किस अराने पंजाब दिया गया था नून को, मोहतरमा की शहादत के वक्त भी पंजाब नून को दिया गया था। ये कैसे होता है मैनेज्ड इलेक्शन होते हैं? नहीं, देखिए 2008 का जो इलेक्शन था उसमें भी मतलब मैं इनकी इस बात से ज़रूर किसी हद तक इत्तेफाक करूंगी कि कभी जिसको आप बिल्कुल फेयर और क्लीन इलेक्शंस कहते हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम ही हो पाए हैं। लेकिन ये कह देना कि 2008 में पीपल्स पार्टी का ग्राफ जो मकबूलियत का था तब भी था, उसके हिसाब से हमें कम सीटें मिली थी जो कि ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। बीबी की शहादत के बाद हमारी जो सीटें आई वो उस तरह से नहीं आई जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर अभी 2013 में तो फिर आपने देखा कि वो जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, इस इलेक्शन में भी जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये और अब अगर आके लोग ओपनली ये एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कह रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया था, तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में फिर कोई प्रिंसिपल नहीं रहा, कोई असूल नहीं रहे। और ऐसी बातों पे अगर फ़ख्र करना शुरू कर दिया जाए और वो आके TV पे बता दिया जाए तो फिर एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस मुल्क के साथ कि एक तो लोगों के जो हक है, जो उनका वोट का हक है, उसके साथ बदनीयती और बेईमानी की जाए और उसके बाद फिर उसको बयान भी किया जाए। खुर्रम साहब, उम्मीद यह है कि हमें 2028 तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा 2018 के इलेक्शन के बारे में। 2013 का जो इलेक्शन है वो वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान का जिसका जुडिशल टेस्ट हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में धरने के बाद बाकायदा तौर पे तमाम एविडेंस थी जो पटिशनर्स थे उनकी तरफ से आई। मैक्सिमम ने कहा जी वैगने भर भर के आएंगी और इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा, गालिबन अप्रैल 2014 की जजमेंट है,
انہوں نے کہا جی ہمیں ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ملی کہ سسٹمیٹک اس میں جو ہے کوئی انٹرفیرنس یا مینیپولیشن ہو. تو 2013 کے بارے میں تو ایک سپریم کورٹ کا ایک ویلڈ ججمنٹ موجود ہے. باقی الیکشنوں کے بارے میں ہمارے 2018 کے الیکشن کے بارے میں بہت سخت تحفظات ہیں, کیونکہ یہ میں یاد کرا دوں کہ پارلیمان نے 2017 میں الیکشنز ایکٹ پاس کیا تھا, جس میں پاکستان کے تمام میجر ریفارم تھا, تمام الیکشنز کے جو دوسرے قوانین تھے ان کو یکجا کر کے ایک اومنی بس الیکشنز ایکٹ پاس ہوا تھا, جس سے ہماری یہ امید تھی کہ معاملات بہتر ہوں گے. کیوں بہتر نہیں ہوئے؟ کیونکہ جو 2018 کے الیکشن میں ہوا وہ الیکشن ایکٹ میں لکھا نہیں جا سکتا نا, کہ جب الیکشن کمیشن نے خود اپنی ساری پاورز جو ہیں اس وقت سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دی, یہ الیکشن ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا. یہ جو الیکشن کمیشن پاکستان نے از خود یہ ایک انوویشن کی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو وہاں سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو میجسٹریٹ کے برابر جو ہے وہ دے دیا جائے گا. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پارلیمان نے اپنی میکسیمم ریفارم ایفرٹ کی ہے, ابھی بھی اس کی جگہ موجود ہے. اور جب کیا آپ بھی سمجھتے ہیں ندیم صاحب کی طرح کہ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اتنا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کو فیئر کرنے میں اپوزیشن بھی گورنمنٹ کا ساتھ دے گی اگر یہ کوئی سیریس, لیکن اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جس طرح ہوئی ہے اس ہفتے کہ صدر پاکستان نے آج خود 2 ممبران الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کر دی جو کہ ٹوٹلی انلیگل تھی. وہ جو پورا پروسیس ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس کے درمیان کنسلٹیشن ہونی ہے, پھر ایک کمیٹی کے پاس جانا ہے, اگر کمیٹی میں بھی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے, اس تمام پروسیجر کو سٹیم رول کر کے صدر پاکستان نے از خود اپوائنٹمنٹ کر دی. اگر اس طرح ہوگا تو پھر تو اپوزیشن نے چیخنا ہے نا, اپوزیشن کہے گی کہ بھئی جو ڈیو پروسیس ہے اس کو فالو کیا جائے. کیا الیکشن کمشنر نے بھی کیا تھا. ندیم صاحب کیونکہ آپ پارلیمانی امور کے جو رابطہ کاری بھی کرتے ہیں, آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں, پرانے سیاستدان بھی ہیں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ یک طرفہ کام کریں کیونکہ جو آئین اور قانون کہتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے جب یہ خود جیم کر دیں, جب یہ خود کنسلٹیشن نہ کریں تو پھر ہم یک طرفہ نہ کریں تو لیکن پھر دوسرا طریقہ کمیٹی کا ہے نا کہ 3 نام ادھر سے پیش ہوں گے, 3 نام ادھر سے پیش ہوں گے, پھر بات چیت ہوگی. پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے نا, پارلیمنٹ میں حل ہوگا, لیکن جو الیکشن نون لیگ جیتی ہے وہ سارے فیئر ہیں, جو یہ ہارے ہیں وہ غلط ہے. یہ ایک کارمنٹس ابھی آپ نے آنریبل کلیگ کا سنا ہے, جو جیتے ہیں وہ سارے اسلامی جمہوری اتحاد 9 ستاروں پہ یہ جیتے تھے, وہ بھی فیئر تھا. 90 کا 2/3 میجارٹی والا بھی فیئر تھا. 2013 کا بھی 2/3 میجارٹی والا, یعنی کہ ان کو ملی ہے ہمیشہ 2/3 میجارٹی جب فیئر الیکشن ہوئے ہیں بقول ان کے. جب یہ ہارے ہیں تو اس وقت میں نے صرف یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اب کسی کو کیانی یاد ہے, کسی کو بریگیڈیئر مظفر رانجھا یاد ہے, پاکستان کی تاریخ میں احتشام ضمیر صاحب اللہ جنت نصیب کرے وہ یاد ہے, قمر خالد والا فارمولہ یاد ہے, بڑے بڑے الیکشن کمیشن ہم نے بنتے دیکھے. ہماری خواہش ہے, سچی بات ہے, میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم تعاون کریں گے تو بالکل پی ٹی آئی تو ریفارمز چاہتی ہے. الیکشن کمیشن کی ریفارم بنیادی طور پر یہی ہونی چاہیے. اگر ریفارمز نہیں ہوگی تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے ساتھ. لیکن یہ الیکشن کمیشن کے جو 2 رکن ہیں ان کا معاملہ جنوری سے چل رہا ہے. دیکھیں اپوزیشن جب میاں شہباز شریف صاحب جب پی ایس سی کے چیئرمین نہیں بنے تھے, میں بتا دوں جب چیئرمین نہیں بنے تھے میاں صاحب, جب جیل میں تھے روز سیشن نہیں بلاتے تھے. جب سے میاں صاحب ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں کبھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک سیشن بھی انہوں نے بلایا ہے. ان کی سیریسنس دیکھ کے نا, کنسلٹیشن انہوں نے کیا کرنی ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین, اکاؤنٹیبلٹی کی سب سے پاورفل کمیٹی پارلیمانی نظام میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. کتنے سیشن ہوئے ہیں ان کی کنسلٹیشن. جب یہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے تو کس سے کنسلٹیشن ہم کریں. ٹھیک ہے روبینہ صاحبہ, سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب پارلیمان نہ حل کر پائے تو پھر عدالت اس کو ٹیک اپ کرتی ہے اور پھر شور مچتا ہے. جب پارلیمنٹیرینز ہی بات چیت نہ کر سکے پھر موقع ملتا ہے. یہ جو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کو جو ہے سپریم جو ہے ادارہ پاکستان کا وہ پارلیمنٹ ہے اور اس کو اپنی سپریمیسی کو ہر حالت میں قائم رکھنا چاہیے. لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود ہی جو ہے اندر ہی سے اس کو کمزور اور کھوکھلا کیا جا رہا ہے, جس کی میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے. لیکن اگر ابھی بھی اگر ہوش کے ناخن لیے جائیں تو یہ نقصان کافی حد تک اس کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اگر اپنے اختیارات آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی کو دے دیں گے آہستہ آہستہ تو نیچرلی جب آپ اسپیس چھوڑیں گے تو پھر وہ اسپیس کسی نے تو آکیوپائی کرنی ہے. تو اس کے لیے لیکن میں یہ ان کی جو بات تھی کہ ہم مل کے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں ریفارمز کے اوپر, لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ حکومت جو ہوتی ہے وہ جو دل بڑا کرتی ہے.
हुकूमत का काम होता है कि वो एब्जॉर्ब करती है, वो बर्दाश्त करती है। लेकिन चूंकि ये पहली दफ़ा एक ऐसी हुकूमत है जो कि हुकूमत कम और अपोजिशन ज़्यादा है, मतलब जो रोल अपोजिशन को करना है वो उससे ज्यादा बढ़ के ये खुद करते हैं। वो आप किसी दिन आए, जेलों में ज़बानें काटी जाती थी वो हुकूमत ठीक थी? नहीं, वो भी हुकूमत जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को प्रेगनेंसी के दौर में जेलों की कैद, बिल्कुल वो देखिए अब भी कुछ जब सिस्टर्स के जुर्म वाले फैसले करवाए जाते थे, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं वो बातें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो पार्लियामान से, लेकिन पार्लियामान के अंदर का जो माहौल है वो आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। शुक्र करना चाहिए, ज़ियाउल हक माफिया का एहतसाब हो रहा है, बिल्कुल आपको तो शुक्र करना चाहिए। हम ये कभी हो सकता था? एहतसाब का तो मैंने आपको पहले ही कहा कि एहतसाब ज़ियाउल हक माफिया का पहली दफा हो रहा है। नहीं, देखिए जिस तरीके कार है एहतसाब का, हमें उस पर एतराज है, और उसकी बेहतरी के लिए अगर मिल बैठ के, और इसके अलावा इलेक्शंस के लिए और बहुत से मसाइल। आखिरी फरवरी में हिंदुस्तान ने बालाकोट पर हमला किया, तमाम अपोजिशन लीडर्स को बुलाया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, इमरान खान नहीं आए कि हाथ में लाने पड़ेंगे। ये तो एटीट्यूड है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, नदीम अफजल चंद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे प्रोग्राम पर, हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। अब कल होगी मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।